बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूँ हसनान मलिक और आप देख रहे हैं क्राउन टीवी। तो नाज़रीन, आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेरे सामने पीछे आप देख रहे होंगे, ये मज़दूर अफ्तार पार्टी का बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे अफ्तार पार्टी दी जा रही है और ये सामने मेरे ये कायदीन बैठे हुए हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। तो ये मज़दूर अफ्तार पार्टी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रावलपिंडी ज़िला रावलपिंडी के इलाके में जितनी भी पीपीज़ हैं वहाँ पे यकम मई से लेकर आज तक ये हर पीपीज़ में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के सदर मलक नज़ीर अवान साहब, और ये दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं अज़हर महमूद अवान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी डिवीज़न के। और ये तीसरे नंबर पर बैठे हुए हैं राजा सईद साहब, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पाकिस्तान इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक 1989 में वजूद में आई और इनके बानी डॉक्टर ताहिर कादरी साहब हैं। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये एक बहुत ही बड़ी और एक अजीम हस्ती हैं। यहाँ पे 90 से ज़्यादा ममालिक में दुनिया में इनका नेटवर्क चल रहा है मिनाजुल कुरान के नाम से। और उसके बाद इनकी और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन है। काफ़ी फोरम्स हैं इनकी, जिसमें यूथ लीग है, MSM है, वुमेन लीग है, उलमा मिनाज उलमा कौंसिल है। तो ये अपनी अपनी जगह पे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को आपको पता ही होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान में 2 दफ़ा धरना दिया। दूसरी दफ़ा ये जो इन्होंने धरना दिया था, इसमें इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उन्होंने और ताहिर कादरी साहब ने मिलकर एक धरना दिया था, जिसमें दोनों का मौक़िफ़ एक ही था कि इस मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन उसमें फ़र्क क्या था कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कहते थे कि इस निज़ाम में रह कर इस निज़ाम को तब्दील नहीं किया जा सकता, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। जबकि इमरान खान का नज़रिया ये था कि इस निज़ाम में ही रह कर इस निज़ाम को हमने तब्दील करना है। तो रिज़ल्ट नाज़रीन आपके सामने है। इमरान खान साहब तो इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन ख़ुद तब्दील हो गए और इस निज़ाम का एक हिस्सा बन के रह गए। और यहाँ पे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जो बात थी कि इस्लाहात के बग़ैर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये 100 दफ़ा भी इस निज़ाम के तहत इलेक्शन हो तो इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। इनकी ये बात सच साबित हो गई है। अब इमरान खान साहब ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस मुल्क का निज़ाम करप्ट है और इस्लाहात के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो खैर ये बातें होती रहेगी। अब चलते हैं, जो हमारे पास साथ में मेहमान आए हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पार्टी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने अब इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो ये पार्टी है, इसका चेयरमैन कौन है और इसको कौन चला रहा है? दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि रावलपिंडी में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आया कि आप आगे जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन उनमें भी आप हिस्सा लेंगे। अगर आप इन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के मुतरादिफ चल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने ये कहा था कि इस निज़ाम के तहत अगर 100 बार भी इस मुल्क में इलेक्शन हो तो यहाँ का निज़ाम नहीं चेंज हो सकता। और आप बात करते हैं निज़ाम चेंज करने की, इस मुल्क में मुस्तफ़ी इनकलाब लाने की। तो आप क्या इसी निज़ाम में रह कर इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे और इसी निज़ाम के तहत आप इलेक्शन भी लड़ेंगे? और ये मज़दूर इफ्तार पार्टी का ख्याल आपको कैसे आया? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसका हमें ख्याल नहीं आया, बल्कि ये मुल्क मज़दूरों, किसानों और मेहनतकशों ने बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों ने कब्ज़ा कर लिया। डे फर्स्ट से जब डॉक्टर ताहिर कादरी ने अवामी तहरीक की बुनियाद रखी थी, तो इसका जो बुनियादी मंशूर था वो ये है कि ये मुल्क मज़दूरों का मुल्क है, लिहाजा इसमें इन मज़दूरों के हकूक़ उनको मिलने चाहिए। जब से अवामी तहरीक बनी है उस वक्त से और इसके कारकुनों के ख़मीर के अंदर मज़दूरों की मोहब्बत, मेहनतकशों से मोहब्बत और किसानों से मोहब्बत मौजूद है। जब अवामी तहरीक का इनकलाब आएगा और जब अवामी तहरीक का इक़्तिदार आएगा तो मज़दूरों को उनके हकूक़ मिलेंगे और हर कारोबार के अंदर मज़दूर जो हैं वो शराकतदार होंगे, क्योंकि ये मुल्क मज़दूरों और किसानों की वजह से है। यही अवामी तहरीक का मंशूर है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کراؤن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس ایونٹ کو کور کیا، اور پھر آپ ہمیں موقع بھی دے رہے ہیں کہ ہم اپنا موقف جو ہے آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچائیں۔ دوسرا، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی کی ٹیم قیادت کو، ملک نذیر اوان صاحب، راجہ سعید صاحب کو، اور ان کے زیر نگرانی پاکستان عوامی تحریک PP13 کی تنظیم کو مبارکباد دوں گا آج کے اس ایونٹ کے انعقاد پر۔ مزدوروں کی دلجوئی اور مزدوروں سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے جو انہوں نے افطار پروگرام کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لائق تحسین ہے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف اگر آئیں تو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اب اس پارٹی کا چیئرمین کون ہے۔ پہلی بات یہ دیکھیں، پاکستانی سیاست میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ایک بڑی روایت انہوں نے سیٹ کی ہے، اور بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اور ایک ریفارمز کی ہیں۔ یہ ون آف دا ریفارم ہے ان کی، جو انہوں نے اور بہت ساری شعبوں میں ریفارمز کی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ون آف دا ریفارم ہے کہ انہوں نے بر وقت اپنی جماعت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے بعد ان کے پاس دو آپشنز تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنی پاورز جو ہے، جماعت کی پاورز، وہ اپنے بیٹوں کو دیتے، جو ان کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ PhD ڈاکٹرز ہیں، اور بہت کوالیفائڈ اور بہت انرجیٹک اور بہت کمپیٹنٹ ہیں دونوں، اور دونوں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو لیڈرشپ ان کے اندر جوہر موجود ہیں۔ اگر آپ ان سے ملیں، ان سے ان کا کام دیکھیں، اور ان سے آپ نشست کریں، آپ ان کے ساتھ شب و روز ان کے دیکھیں، تو آپ خود یہ بات کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو اس کا پارٹی کی باغ دوڑ دیتے، اس کا چیئرمین بناتے، اور دوسری آپشن تھی کہ اپنی جماعت کے کارکنان کو اور ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آتے۔ تو دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ عوامی تحریک ہی کی جو یعنی گراس روٹ لیول تک کی لیڈرشپ تھی، اس میں سے قابل اور اہل لوگوں کو لیا، اور 17 رکنی ایک باڈی ہے جس کو کور کمیٹی کہا جاتا ہے، تو اپنی ساری پاورز کور کمیٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیں۔ اب یہ کور کمیٹی ہے جس کے کنوینئر ہیں، پھر ڈپٹی کنوینئرز ہیں، وہ مسلسل یعنی مستقل طور پر مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اجتماعی دانش کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کولیکٹیو لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ دیا انہوں نے، کولیکٹیو وزڈم، جو کہ کارکنان ہی میں سے لوگ ہیں جو کہ پروموٹ ہوئے ہیں، جو پیٹ کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، اور ان پر مشتمل ایک کور کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو ساری پاورز اب کور کمیٹی کے پاس ہیں، کور کمیٹی جماعت کو چلا رہی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال بڑا اہم ہے کہ آپ نے یہ پوچھا جی کہ عوامی تحریک الیکشنز میں جاری ہے، جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان الیکشن 100 الیکشن بھی ہو جائیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بالکل، ہم آج بھی اسی اپنے بیان پر قائم ہیں، اور ہم بطور سیاسی جماعت کے، دیکھیں ہماری سٹرگل ہے، اور ہماری سٹرگل کیا ہے کہ سٹرگل آپ کو کسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور سٹرگل کا پہلا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سوچ کی تبدیلی، آئیڈیالوجیکل چینج تھرو یور ورک۔ اب کیا ہے کہ ہم عوام میں، خواص میں، پڑھے لکھے طبقے میں، اور ہر پولیٹیکل جو ہماری تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں، پولیٹکس میں جو مختلف جماعتوں کے کارکنان ہیں، تو ہم ان کو ایک بات مسلسل سمجھا رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ نے سمجھائی، اور الحمدللہ یہ بات اس وقت ملک میں بہت سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک سیاسی جدوجہد کے تحت ہم نے یہ اچیومنٹ حاصل کی الحمدللہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے اگلے سٹیپ پہ اب تبدیلی کی بات بھی ہوگی، نظام کو تبدیل کیا جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا پرانا مطالبہ تھا کہ الیکشن کا نظام متناسب نمائندگی کی بیس پہ کر لیں، جو کہ ایک بہتر نظام ہے۔ تو آپ دیکھیں 2019 میں پنجاب میں باقاعدہ سے متناسب نمائندگی کی بیس پہ الیکشن کا نظام لانے کے لیے ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے۔ اس کی آئیڈیالوجیکل بیس ہم نے پرووائڈ کی، یہ ہماری ایفرٹ تھی، اور ہم نے اس کے لیے پوری کیمپین کی، ہم نے اپنی انرجی، اپنے ریسورسز، اور ہم نے ایک بہت یعنی آپ سمجھیں کہ بہت بڑی کیمپین کی، جس کے نتیجے میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ نظام جو ہے اس کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی، نظام بدلنا پڑے گا۔ اب جب نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار یہ نظام کیسے بدلے گا، تو میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نظام بدلنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ الیکشن سسٹم کو چینج کرنا ہے۔ آپ نظام انتخاب کو تبدیل کریں گے۔ نظام انتخاب کے تبدیل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟
اور اس کو ہم پہلا سٹیپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کا نظام انتخاب بہتر ہوگا تو اہل دیانتدار اور قابل لوگ، پڑھا لکھا یعنی فرد اور کمپیٹنٹ جو افراد ہیں، جب وہ الیکٹ ہو کر اس نئے نظام انتخاب کے ذریعے اوپر آئیں گے تو وہ پھر قانون سازی کے ذریعے پورے کے پورے باقی نظامات کو چینج کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایک اسمبلی میں جاگیردار جائے گا تو مجھے بتائیں وہ جاگیردار اپنی جاگیروں کے تحفظ کی قانون سازی کرے گا یا وہ غریب ہاری کسان کی اس کے مفاد کی قانون سازی کرے گا؟ اسی طرح سرمایہ دار وڈیرا جب جائے گا تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ کی بات کرے گا، انڈسٹریلسٹ جائے گا تو وہ اپنی انڈسٹری کے تحفظ کی بات، وہ غریب کارکن کی بات نہیں کرے گا۔ تو آپ کو نظام انتخاب تبدیل کرنا ہے تاکہ جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار اور وہ لوگ جو بڑے سرمایہ کے بلبوتے پہ الیکشن لڑ کے آگے آتے ہیں، وہ سارے کا سارا نظام ختم ہو اور کمپیٹنٹ لوگ اوپر آ سکیں تاکہ وہ باقی نظامات کو بہتر کر سکیں، وہ محروم طبقات کی بات کر سکیں۔ تو یہ ہم نے 2019 کا جب یہ ایکٹ آیا تو اس کی بیس پہ ہم نے فوراً الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ متناسب نمائندگی کے تحت ہونے والے الیکشن ہے پنجاب میں، اور باقی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اپنی سٹرگل اس نظام انتخاب کو بدلنے کی اور پھر اس کے بعد پورے نظام کو بدلنے کی یہ جمہوری اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، کہ جو کہ بطور پولیٹیکل پارٹی ہمارا رائٹ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سوالات کو ایڈریس کیا ہے۔ میں آپ کا ونس اگین بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو بھی کور کیا اور ہمارے موقف کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی رائے صاحب، تو آپ پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو کافی عرصے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ راولپنڈی میں پاکستان عوامی تحریک کی کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور یہاں پہ پہلے سے زیادہ راولپنڈی میں ورک ہو رہا ہے۔ تو آپ پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی کی طرف سے راولپنڈی کے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے پاکستان عوامی تحریک PP 13 کے صدر جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم کو آج کے مزدور افطار پارٹی ارینج کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان عوامی تحریک نے 1 مئی کو مزدور جو ڈے ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس دن پورے ضلع میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ اس طرح کی مزدور افطار پارٹی کا ارینجمنٹ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ مستقین میں ہم نے افطاری کے پیکٹ بھی تقسیم کیے ہیں تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے۔ اور آخر میں میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے ایک مطالبہ بھی ہے کہ مزدور جو مختلف کمپنیز میں، مختلف کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، سال کے بعد جو منافع ہوتا ہے اس میں سے فکس ان کو اس منافع کے مطابق مزدوروں کو ان کے حق دیا جائے، اس میں حصہ دیا جائے، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پاکستان عوامی تحریک کا یہ منشور ہے اور یہ مطالبہ بھی ہے۔ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس پہ ضرور غور و خوض کریں گے اور یہ مطالبہ جو ہے پاکستان عوامی تحریک کا اس کو پورا کریں گے، کیونکہ یہ مزدوروں کے حق کی بات ہے، مزدوروں کے خون پسینے کی بات ہے، اور اس میں ان کو حصہ ملنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی کوئی فلائی کام کر رہے ہیں یا آپ میں کچھ ٹیلنٹ ہے اور اس کی آپ ویڈیوز بنوا کر میرے چینل پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا چینل آپ کی آواز کو بھی عوام تک پہنچائے گا۔ تو چاہے آپ کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں یا دینی کسی تنظیم سے، یا پھر انڈیویجولی آپ اپنی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل حاضر ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔